औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। आज के लेक्चर में मैं आपको 3 ऐसी इखलाकी बुराइयों के बारे में बताऊंगी कि अगर इंसान उन 3 इखलाकी बुराइयों को पर काबू पा ले तो वो अपने आप को ग्रेटर सिन से महफूज रख सकता है। सामने नाज़रीन, लास्ट लेक्चर्स में मैंने बहुत सारी आपको वजूहात बताई थी कि मुसलमान जो हैं वो एक बेहतरीन मज़हब और अक़ीदा रखने के बावजूद ग्रेटर सिंस का इर्तिकाब क्यों कर लेते हैं। सामने नाज़रीन, ये एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे जहन में ये है कि हमारा अक़ीदा, हमारा मज़हब सबसे बेहतरीन मज़हब है। उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसी, वैसे तो हर मज़हब ही अपनी जगह बेहतरीन था, अल्लाह की तरफ से था, और अपने वक्त और ज़माने के लिहाज से हर मज़हब ही बेहतरीन था लेकिन क्योंकि दूसरे मज़ाहिब में तहरीफ हो गई, और इसके अलावा ये है कि हमारे मज़हब में कुछ ऐसी खसूसियात अल्लाह मियाँ ने अता की कि जो दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में हमारे मज़हब को ज़्यादा प्रोमिनेंट करती हैं। तो इस वजह से हम अपने मज़हब को सबसे बेहतरीन मज़हब समझते हैं। सामने नाज़रीन, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि ग्रेटर सिंस का इर्तिकाब सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हों, गैर मुस्लिम भी ग्रेटर सिंस का इर्तिकाब करते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा अफसोस क्यों होता है और हम ज़्यादा क्यों पॉइंट आउट करते हैं जब कोई मुसलमान ग्रेटर सिंस का इर्तिकाब करता है कि एक बेहतरीन अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ग्रेटर सिंस का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए, और जब वो करते हैं इर्तिकाब तो ज़ाहिर है कि वो चीज़ ज़्यादा नज़रों में भी आती है और अफसोस भी ज़्यादा होता है कि एक बेहतरीन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं ग्रेटर सिंस का इर्तिकाब कर रहे हैं। सामने नाज़रीन, लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारी वजूहात आपको बताई थी कि मुसलमान ग्रेटर सिंस का इर्तिकाब जो करते हैं उसमें एक ईमान की कमज़ोरी मैंने बताई थी, और बहुत लास्ट लेक्चर्स में मैं बहुत तफसील के साथ में ये बहुत सारी वजूहात डिस्कस कर चुकी हूँ। गुनाहाने कबीरा पार्ट 1, 2 और 3 जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बहुत तफसील से ये सारी वजूहात डिस्कस की हैं, और मैं इस वक्त शॉर्टली बता देती हूँ कि एक तो ईमान की कमज़ोरी है एक वजह, और दूसरी कुरान से दूरी और अक़ीदा आखिरत पे कंसंट्रेट ना करना, और अल्लाह पर ईमान तमाम सिफ़ात के साथ ना लेकर आना। आम तौर पर लोग जो हैं ये समझते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया तो हम बस मुसलमान हो गए, और उसके बाद जो है अल्लाह रहमान और रहीम है और वो हमारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह के बारे में सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह यह है कि कुरान लोग तर्जुमे से नहीं पढ़ते। अगर कुरान पढ़ें तो अल्लाह की और भी सिफ़ात बयान की गई हैं जिन पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, कि जिसमें एक हिसाब लेने की सिफ़ भी है कि अल्लाह आमाल का हिसाब लेगा, और अल्लाह अदल की सिफ़ जो है, और इसके अलावा और बहुत सारी सिफ़ात हैं जिन पे ईमान लाना ज़रूरी है। लेकिन आमतौर पर हमारे मुसलमानों के जहनों में क्या है कि अल्लाह कि रहमत पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर लेते हैं कि बस अल्लाह रहमान और रहीम है, लिहाजा वो हमारे हर छोटे बड़े गुनाह को वो माफ़ कर देगा, एट लास्ट ये कि हम बख्शे ही जाएंगे। दूसरे नज़रिया शफ़ात जो है कि हमारे रसूल शफ़ात करा देंगे या आले रसूल शफ़ात करा देंगे। तो इसकी नज़रिया शफ़ात की भी वजाहत इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ शायद किसी के जहन में नहीं है, इतना वाज़ेह तसव्वुर नहीं है। ये इसकी वजह भी कुरान से दूरी है कि अगर कुरान तर्जुमे से लोग पढ़ें तो ये सबको एहसास होगा कि ग्रेटर सिंस का हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा, और ग्रेटर सिंस करने वाले लोग जो हैं वो शफ़ात के मुस्तहिक नहीं होंगे। ये सब चीज़ें मैं डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। एक अक़ीदे की बहस जो है उसने भी उम्मत मुस्लिमा को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। हर शख्स ये समझता है कि मेरा अक़ीदा सही है और दूसरे का गलत है, और दूसरे के अक़ीदे पे ऑब्जेक्शन करने के नतीजे में भी उम्मत मुस्लिमा जो है वो ज़हनी ख़िशार का शिकार हुई और अमल की इस्लाह पर तवज्जो ना दे सके। अक़ीदे की जहाँ तक बहस का ताल्लुक़ है तो हर शख्स दूसरे के अक़ीदे पे एतराज़ करने के बजाय अगर अपने ही अक़ीदे पे नज़रसानी करे कि उसका अपना अक़ीदा किस हद तक सही है, ये बड़ा पुरआशोब दौर है और इसमें अक़ीदे को सही रखना भी एक मुश्किल काम है। अक़ीदे का हर शख्स को ये चाहिए कि वो अपने ही अक़ीदे को सही करने की कोशिश करे और नज़रसानी करे, और इल्म और हिदायत हासिल करने के चांसेस
آج کل ہر جگہ موجود ہیں، قرآن ہر لینگویج میں ترجمہ و تفسیر قرآن کا موجود ہے، اور اس کے علاوہ توضیح المسائل اور اس طرح کی کتابیں موجود ہیں جس میں کہ فقہی مسائل کا حل بھی موجود ہے، اور ایسی ویب سائٹس موجود ہیں کہ جس کے تھرو ہر شخص جو ہے وہ علماء و فقہاء سے رجوع بھی کر سکتا ہے اور مسائل کے حل کو اپنے پوچھ سکتا ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، اور جو بھی یہ فقہی مسائل ہیں ان کے بارے میں علماء و فقہاء سے ہر شخص رجوع کر سکتا ہے۔ اس وقت جس شخص کی بھی نیت ہو ہدایت حاصل کرنے کی، اس کے لیے ہدایت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور اگر کسی آیت کا ترجمہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تفاسیر کی کتابیں موجود ہیں، علماء و فقہاء سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ صحیح کرنے کی کوشش کریں دوسروں کے عقیدے پہ اعتراض کر کے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے اور دل آزاری ہوتی ہے۔ کسی دوسرے کے عقیدے پہ اعتراض کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ دل آزاری ہوتی ہے، اور پھر معاشرے میں ایک بے سکونی کی فضا پیدا ہوتی ہے اور فساد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور فساد جو ہے یہ بھی ایک گریٹسٹ سینس میں ہے۔ قرآن مجید میں پری پلان مرڈر سے بڑا گناہ جو ہے وہ فساد کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو ایک دوسرے کے عقیدے پہ اعتراض کرنے سے سوائے اس کے کہ خوریزی ہوئی ہے، پاسٹ میں یہی تجربات سامنے آئے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ میاں نے کسی کو بھی یہ ذمہ داری نہیں دی کہ وہ پوری دنیا کے عقیدوں کو وہ صحیح کرے، اور اینی ویز چیز پر ٹائم اور ایفرٹس اور انرجی پہلے ہی بہت زیادہ لگا چکے ہیں لوگ، لہٰذا اب اس سے ایوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور عقیدہ آخرت پر اس وقت بہت ضروری یہ چیز ہے کہ عقیدہ آخرت پر کنسنٹریٹ اگر کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ یقین اس کو ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے عمل کا حساب دینا ہے اور اپنے عقیدے کا بھی حساب دینا ہے، تو پھر ہر شخص خود اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اصلاحی اگر کوئی پروگرام آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سافٹ طریقے سے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کر دیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لیکچرز ریکارڈ کر کے ڈال دیں، جسے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ خود حاصل کر لے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام ضرور دینا چاہیے، لیکن کس طرح سے کہ ایک اچھے طریقے سے، پولائٹ طریقے سے یہ کام کریں۔ تو سامعین و ناظرین، اس وقت 3 ایسی اخلاقی برائیوں کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دینا چاہوں گی کہ جو تمام تر گریٹر سینس کے پیچھے یہی 3 اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، اور یہ اخلاقی برائیاں ضروری نہیں کہ مسلمان ہی انجام دے رہے ہوں، غیر مسلم بھی گناہان کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا وہ جو اخلاقی برائی جس کے جو گناہان کبیرہ کے ارتکاب کا سبب بنتی ہے وہ ایروگینس ہے، یعنی غرور و تکبر جو ہے۔ قرآن مجید میں اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے غرور کیا اور اس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی آیات موجود ہیں قرآن مجید میں جس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اور شیطان جو اپنی تمام تر عبادتوں سمیت، ہزاروں سال کی عبادتوں سمیت جو راندہ درگاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے قرآن مجید میں؟ اس کی وجہ غرور و تکبر بتائی گئی ہے۔ تو غرور و تکبر ایک ایسی برائی ہے کہ جو لوگ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں وہ پھر گناہان کبیرہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ دوسرا جو ایک اخلاقی برائی ہے جو گناہان کبیرہ کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے وہ جیلس فیلنگز ہیں، کہ حسد کی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے جب یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں تو وہ گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے کہ جس میں ایک بیٹا جو تھا اس کے نذرانے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا کیونکہ وہ نیک تھا اور اس نے خلوص نیت سے نذرانہ پیش کیا تھا،
اور دوسرا بیٹا جو تھا حضرت آدم کا، اس کیا نذرانے کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تھا، تو اسے جو جیلس فیلنگز ہوئی، جیلسی پیدا ہوئی اس کے دل میں، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو فرسٹ پری پلان مرڈر جو ہے، جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، پری پلان مرڈر، وہ اس روئے زمین پہ جو فرسٹ پری پلان مرڈر ہوا وہ جیلس فیلنگز کی وجہ سے ہوا، یعنی حسد کی وجہ سے ہوا. تیسرا جو ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، وہ دنیاوی مفادات کا لالچ ہے. کہ جب انسان دنیاوی مفادات کے لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی حکومت اور اقتدار کی جو خواہش ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. سب سے بڑا واقعہ ابھی دو امپورٹنٹ میں نے واقعات بتائے، ایک ابلیس کا دھتکارا جانا، دوسرے فرسٹ پری پلان مرڈر، اور تیسرا ایک واقعہ جو امپورٹنٹ جو سب جانتے ہیں، واقعہ کربلا ہے، کہ دنیاوی مفادات کے لالچ میں ہمارے اماموں کو شہید کیا گیا. اسلامک ہسٹری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیشہ حکمرانیت اور امامت میں جو ایک کلیش نظر آتا ہے، اس کی وجہ اقتدار کا لالچ اور دنیاوی مفادات کا لالچ نظر آتا ہے. واقعہ کربلا اس میں سب سے بڑا ایک واقعہ ہے کہ جس میں یزید نے اقتدار اپنا مضبوط کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو شہید کیا. جہاں تک یزید کا تعلق ہے تو یزید کو تو بہرحال ہم مسلمان ہی نہیں مانتے، کہ یہ تو ظاہر منافق تھا اور دین اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، یہ تو مسلمانی سے کہنا ہی نہیں چاہیے. لیکن قاضی شریح اور ابن سعد جیسے کریکٹر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو دنیاوی مفادات کے لالچ میں وہ راہ حق سے ہٹ گئے. تو یہ تین اخلاقی برائیاں ایسی ہیں کہ جو گریٹر سنس کے ارتکاب کا باعث بنتی ہیں. اگر اس پر انسان قابو پانا چاہے تو میں پھر وہی کہوں گی کہ اگر عقیدہ آخرت پر کنسنٹریٹ کریں تو، اور اگر ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، آئے دن ہم موتیں بھی ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، تو اگر ہر انسان جو ہے اس چیز پر کنسنٹریٹ کرے کہ آخرت میں اپنے اعمال کا ہمیں جواب دینا ہے، اور یہ لائف جو ہے ٹیمپریری ہے، اگر غرور و تکبر کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں تب بھی انسان یہ سوچے کہ ایک تو یہ نفسیاتی ٹپ یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کو دیکھو، اگر جیلسی پیدا ہو رہی ہے تو پھر اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اگر ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے تو اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اور اگر غرور و تکبر پیدا ہو رہا ہے تو اپنے سے بڑے کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس ہم سے زیادہ نعمتیں ہیں، اور اگر ڈپریشن یا جیلس فیلنگز پیدا ہو رہی ہیں تو پھر ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہم سے زیادہ تکلیفوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں، تو اس سے انسان ڈپریشن کی کیفیت سے نکل آتا ہے. اس کے علاوہ ایک سوچ اگر ہم اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ اس دنیا کی خوبیاں، خامیاں، تمام نعمتیں سب ٹیمپریری ہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس کے پاس ہم سے زیادہ نعمتیں ہیں اور ہم آج تکلیف میں ہیں، تو جو شخص عیش و آرام میں ہے، بہت نعمتیں اس کے پاس ہیں، وہ بھی ٹیمپریری ہیں، اور ہم اگر تکلیف کا شکار ہیں تو ہماری تکلیفیں بھی ٹیمپریری ہیں. اگر اس سوچ کو ہم ڈیولپ کر لیں تو پھر ایک جیلس فیلنگس سے بھی ہم باہر آ سکتے ہیں. اور اگر یہ سوچیں کہ اگر ایروگنس کے پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر کہ جی ہمارے اندر بڑی خوبیاں ہیں اور دوسروں کو ہم کمتر اور ذلیل سمجھ رہے ہیں، تو اس کیفیت سے باہر آنے کے لیے بھی ایک سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اندر خوبیاں ہیں بھی، یہ بھی ٹیمپریری ہیں اور یہ ختم ہو جانے والی ہی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایروگینس کا تو خیر، یہ غرور و تکبر کے جذبات تو ایمان کی کمزوری سے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی ذات پہ بھی یقین پختہ رکھیں، ایمان اگر ہمارا کامل ہو کہ اللہ کی بڑائی کو جب ہم مان لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہیں ایروگینس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر پورے توجہ کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اگر ہم نماز بھی پڑھ لیں تو یہ غرور و تکبر کا خاتمہ ہے. اور مالی مفادات کے لالچ کو بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے، اور اس تصور کو ہم ایک اسٹرانگ ایک کانسیپٹ پیدا کرنا چاہیے کہ یہ سب ٹیمپریری چیزیں ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں. لہٰذا ان چیزوں کے حصول کے بجائے اگر ہم آخرت کی زندگی کے حصول کو ہم مد نظر رکھیں تو ہم ان اخلاقی برائیوں پر قابو پا سکتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ حقوق العباد پر میں لیکچرز اب بناؤں گی، اور حقوق العباد میں خواتین کے رائٹس پر میرا ارادہ تھا کہ بہت سارے لیکچرز میں ریکارڈ کرنا چاہی تھی، لیکن اب کیونکہ ٹائم کی کمی ہے اور ایام اعیاد شروع ہونے والے ہیں تو میں انشاءاللہ محرم کے بعد پھر یہ حقوق العباد کا جب ہم شروع کریں گے
تو پھر یہ بہت سارا تسلسل کے ساتھ بہت سارے لیکچرز ہوں گے جس میں ہم عورت مارچ کے کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان تمام فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے، وہ تمام حقائق کو ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے خواتین جو ہیں معاشرے میں انیزی فیل کرتی ہیں اور وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے یا وہ ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں۔ تو خواتین کے رائٹس کے بارے میں بہت سارے میرے لیکچرز ہوں گے، پھر یہ کیونکہ ایک تسلسل کے ساتھ لیکچرز ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ایام اعضاء کے بعد میں شروع کروں گی۔ اور ابھی ایک دو لیکچرز میرے اور ہیں گریٹر سینس کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں، تو انشاءاللہ محرم سے پہلے اس چیپٹر کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔